बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मुसलसल कल से अपडेट करने का सिलसिला जारी है। आपको इलेक्शन भी हो गए, इंतखाबात अभी तक जो है लेट हैं और अभी तक जो है जो हतमी रिज़ल्ट जो है मुकम्मल तौर पे 100% हमारे सामने नहीं आया। इंतखाबात का वक्त जो है तकरीबन 24 घंटे कंप्लीट होने को हैं। 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ था। आज दूसरे दिन के 3:16 हो चुके हैं इस वक्त तक। अभी तक जो इंतखाबात हैं इस वक्त तख़ीर का शिकार है। अगर बात की जाए अब तक की सिचुएशन में तो कौमी असम्बली में आज़ाद जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं उनकी तादाद 70 कन्फर्म कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून 46 है, पीपल्स पार्टी 34 है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और 1 सीट सलमान अकरम राजा के मुकाबले में जो ओन चौधरी जीते हैं। सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। JUIF इस वक्त 1 सीट पर कामयाब है, MQM 1 है, मुस्लिम लीग काफ 1 है, पाकिस्तान जो एक और पार्टी की जानिब से आज़ाद है, मेरे ख्याल में 1 सीट उन्होंने हासिल की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तहरीक लबैक पाकिस्तान 1 सीट भी नहीं है इस वक्त तक। जमात इस्लामी की इस वक्त 1 सीट नहीं है और जो उनके लीडरान हैं सरबराह हैं असाद हुसैन रिजवी साहब, अगर बात की जाए सिराजुल हक साहब की बात की जाए, कोई तसल्ली बख्श न्यूज़ नहीं है। जबकि तीसरी मजहबी सियासी जमात के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर से इलेक्शन से इस वक्त तक बाहर हैं। वो भी अपनी सीट अली अमीन गंडापुर से हार चुके हैं। अगर बात की जाए सिंध असम्बली की तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 72, आज़ाद PTI जो 6 हैं और MQM 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। इसके अलावा पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो आज़ाद जो तरीके इंसाफ के हैं उन्होंने 88 इस वक्त तक कन्फर्म हुई हैं, मुस्लिम लीग नून के 85 हैं और पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही है। अगर इस हवाले से बलूचिस्तान की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी 5, मुस्लिम लीग नून 3 और JUIF 3 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की जो पोजीशन है बहुत ही ज़बरदस्त रही है। तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो थे 73 उन्होंने सीटें हासिल की हैं, मुस्लिम लीग नून की 5 जबकि पीपल्स पार्टी की 3 हैं। अभी बात की जाए जमात इस्लामी की, मौलाना फजल रहमान पार्टी और तहरीक लबैक पाकिस्तान की नॉमिनेटेड पार्टीज़ है। इस वक्त तक वफाक और बाकी सूबाई असम्बलियों में कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि JUIF कौमी असम्बली में 1 सीट बनाने में कामयाब रही है। लेकिन इसके हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कुछ ही देर पहले मरकज़ में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। साद हुसैन रिजवी उस इजलास की क़यादत करेंगे और गैर मुसद्दिक़ा ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तहरीक लबैक के अमीर साद हुसैन रिजवी से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इस हवाले से मुश्तरका लाएमल अख्तियार करने के हवाले से मुशावरत मांगी है और कहा यह जा रहा है कि साद हुसैन रिजवी की जानिब से वक्त मांग लिया गया। खैर मुसद्दिक़ा ज़राए हैं लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पे इसका कोई कंफर्मेशन सामने नहीं है। ये इस रब्ते की बहरहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हंगामी इजलास शुरा का तलब कर लिया है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उनसे भी बात हुई है और वज़ीर जो इत्तलात व नशरियात हैं कैसर शरीफ, उनसे भी अभी रब्ता हुआ तो वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली खबरें और रिजल्ट जो है फेक हैं। साद हुसैन रिजवी रात तक जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी 20,000 की लीड से थे, वो नहीं जानते कि कैसे हरा दिया गया। तो वो कहते हैं कि जमात इस्लामी भी इस हवाले से लाएमल इख्तियार कर रही है और जमात इस्लामी भी इस हवाले से शुक्र को शुबात रखती है, अदालत से रजू किया जाएगा और अगला लाएमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब तक ये सिचुएशन रही है। इसके अलावा एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। RO खुशाब हल्का NA 87 से काजी सुहेम अहमद RO हैं, उन्होंने अपनी मुलाजमत से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपनी मुलाजमत जो है छोड़ दी। एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है सुबह सुबह वज़ीराबाद से, जहाँ पर वज़ीराबाद के लोगों ने RO ऑफिस के सामने धरना दिए रखा और तकरीबन रात के अब तक धरना जारी रहा। तो उसके बाद 3 सीटों पर NA और 2 PP की सीटों पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। और इसके अलावा रात तक खबरें सामने आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद है बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब वो अपनी सीट जो है लॉस कर रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में। लेकिन हमने देखा कि सुबह तक इंतखाबात का रिजल्ट बदल गया और तमाम तर सूरत हाल जो है वो पलटा खा गई।
اس کے علاوہ جو دیگر صورتحال دیکھنے میں آئی، مانسیرا سے خبریں آ رہی تھیں کہ عبرتناک شکست حاصل کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی صورتحال یکسر طور پہ تبدیل ہوگی۔ الیکشن ہونے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے جس طرح سے کافی حد تک متنازع تھے، سوالات اپنی جگہ قائم تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ اس حوالے سے عوام اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ کھو جائے گی، لیکن وہی صورتحال ہوا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اب تک کی سچویشن اور الیکشن کمیشن کا اتنی دیر رزلٹ روکنا ایک بہت بڑا سوال نشان ہے، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہماری آواز اس جو رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہے اس کے خلاف ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 5:30 بجے نواز شریف پریس کانفرنس کریں گے اور وکٹری پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میاں صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی جیت اگر آپ کی جیت ہے تو یہ جیت نہیں ہے، آپ کی ہار ہے۔ جس طرح سے رات کے رزلٹ تھے، صبح رزلٹ یکسر طور پہ تبدیل کر دیے گئے، تو ان انتخابات کا جو رزلٹ ہے وہ کبھی بھی عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکے گا، اور عوامی سطح پہ ان انتخابات کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملے گی۔ دوسری جانب جو چیز ایک بڑی اہم ہے کہ حکومت کس کی بنے گی، اس والے سے مسلسل ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی آنے والی گورنمنٹ کی۔ تو جو میاں صاحب کی خواہش تھی کہ انہیں مخلوق تو حکومت نہیں بلکہ سادہ اکثریت چاہیے تھی، وہ ان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آتا۔ میاں نواز شریف صاحب کسی صورت بھی مخلوط حکومت جو ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جتنی بھی اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے سادہ اکثریت جو ہے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا دلچسپ رزلٹ میرے پاس موجود ہے۔ عذرا مسعود جو کہ انڈیپینڈنٹ تھیں، رات تک ان کے ووٹ 88,850 تھے، جبکہ جو ان کے مقابلے میں تھے مسلم لیگ نون کے 38,995 ووٹ صرف ان کے پاس تھے اور وہ پیچھے تھے۔ لیکن صبح 4 بجے کے بعد جو ووٹر نکلا ہے اس کا شاید رجحان مسلم لیگ نون کی طرف تھا۔ رات کے جو 4 بجے کے بعد نکلنے والا ووٹر ہے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، اس نے جو عقیل احمد کو 85,912 پر پہنچا دیا، جبکہ عذرا مسعود جو ہیں وہ 73,694 ووٹوں پر پہنچ گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ صورتحال بھی ایک کافی متنازع ہو چکی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے مسعود چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ مسعود صاحب، اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی کل تک، ابھی تک کی کیا سچویشن ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ اسامہ۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ تمام ملک کے سامنے ہی واضح ہوتی جا رہی ہے، اور انتخابات جو ہے ان کے نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ریزلٹس ہیں آفیشل، وہ اس وقت جو اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں NA 47 اور NA 48، اس NA 46 معاف کیجیے گا NA 46 اور NA 47 کے ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ NA 47 کی اگر NA 48 کی اگر بات کی جائے تو 61.10% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور یہاں سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، اظہر محمود صاحب جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ کچھ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے جیتے ہوئے دکھائے گئے، لیکن جو رزلٹ ہے فائنل رزلٹ اس میں ان کے 13,200 ووٹ نظر آئے ہیں، جبکہ راجہ خرم شہزاد نواز جو کہ آزاد امیدوار ہیں یہاں سے 69,699 ووٹ لے کر کامیاب قرار دیے گئے ہیں، جبکہ جو سیکنڈ نمبر پر امیدوار ہے وہ سید محمد علی بخاری ہیں جنہوں نے 59,851 ووٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک انتہائی اہم امیدوار اس حلقے میں موجود تھے، انہوں نے 18,000 کچھ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ NA 46 جو اسلام آباد کا حلقہ ہے، یہاں سے انجم عقیل خان مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب رہے ہیں، 81,958 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ عمران اشرف، یہ پرویز اشرف کے بھائی ہیں، انہوں نے 7,987 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ یہاں سے جو
عامر مسعود آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے 44,317 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ غلام قادر تحریک لبیک پاکستان کے انہوں نے 5,596 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن میں جماعت اسلامی ہے، میاں محمد اسلم انتہائی اہم امیدوار تھے یہاں سے، اور سب پہلے یہ ایم این اے بھی رہے ہیں، لیکن یہ 1979 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد کے اندر چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی تمام اہم ادارے موجود ہیں، تو یہاں سے جو ریزلٹس ہیں انہوں نے ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے ریزلٹ کیا آئے گا۔ یہاں پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ٹوٹل ووٹ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ابھی تک نظر آ رہے ہیں، جبکہ اگر آزاد امیدواروں کو دیکھا جائے تو آپ نے جو 70 کا ورڈ کوٹ کیا ہے، اس میں 21 آزاد امیدوار بھی ہیں، یعنی جن کا کہ کوئی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ افیلیشن نہیں ہے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ روکا گیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ریزلٹ کو روک کر دوسری پولیٹیکل پارٹیز اور آزاد امیدواروں کو صاحب یہاں پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ جس وقت ہمارے اسلامی مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں سعد حسین رضوی اور سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، تینوں اس وقت گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے۔ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پوری سے شکست کھائی ہے، قومی اسمبلی کی سیٹ سے باہر۔ سراج الحق بھی بری طرح سے ہار گئے ہیں، اور سعد حسین رضوی کی این اے اٹک 50 سے کیا سچویشن ہے، اور لگ رہا ہے کہ اسلامی مذہبی سیاسی جماعتوں کی کوئی صورتحال بنے گی؟ این اے 50 کی جو صورتحال ہے وہ ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ اس کا آنا بند ہے۔ جب تک 80% ریزلٹ تھا، حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ جیت رہے تھے، لیکن ابھی جو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق انہیں جیتا ہوا نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس مردان کا ریزلٹ سامنے آیا ہے، یہاں پر بھی سچویشن آفتاب احمد شیر پاؤ جو ہیں قومی وطن پارٹی کے ہیں، 34,415 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ انور تاج ہیں، آزاد امیدوار ہیں، 99,801 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جہاں زیب خان ہیں، آزاد ہیں، انہوں نے 525، سمیع اللہ جماعت اسلامی سے ہیں 6,510، جبکہ یہاں پر عرفان علی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، انہوں نے یہاں پر ووٹ حاصل کیے ہیں جو کہ 8,852 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جی مسعود صاحب، کیا اپڈیٹ کر رہے تھے آپ؟ جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جس طرح آپ نے ابھی بھی ریزلٹ دیکھا ہے، خیبر پختونخوا کی جتنی ویو ہے اس کے اندر آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہم سندھ کی طرف آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جیتی نظر آ رہی ہے۔ سے بات کرتے ہیں، یہ چلتے آپ کو براہ راست نگراں وفاقی وزراء گوہر اجاز اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ سماعت کرتے ہیں۔ جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ جائیں۔ میں خود گیا پولنگ سٹیشنز پہ، اور پولنگ سٹیشن پہ میں نے صرف ایک ہی بات کی ان کو، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جہاں ووٹ ڈالنا چاہیں آپ ڈالیں، میرا فرض ہے یہاں پہ آپ کو سیکیور کرنا، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے میری طرف سے کہیں سیکیورٹی، اور میں خود اسی پولنگ سٹیشن میں جہاں بھی گیا ایک ہی بات سب کو کہی، اور میں آج بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کام انٹیریئر منسٹری کا، افواج پاکستان کا، اور یہ جو جانیں دی گئیں، جو شہادتیں ہوئیں کل بھی، جس میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی، وہ شہادتیں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے تھیں۔ اس کو پلیز کہیں الیکشن کمیشن کے پولنگ آفیسرز اور پولنگ ایجنٹ کے پروسیجر سے نہ مکس کریں، کہ بہت بڑی قربانی، 6 لاکھ اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی، وہ صرف پوری قوم کو، جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالے اور پیسفلی، جس میں 2 ہمارے شہری اور 2 بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری ایکسرسائز، ساری پلاننگ جس کے پیچھے اتنے I don't know how many number of hours were spent، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، میرے خیال میں ہر صوبے میں جا کے، ہر صوبے میں تو میں گیا ہوں، ہر جگہ کی سیکورٹی بریفز تو ہم نے لی۔ ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری قوم جو باہر نکل رہی ہے، کروڑوں لوگ ان پولنگ سٹیشنز پہ جا رہے ہیں، ان پولنگ سٹیشنز پہ جو جا رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے قوم کے بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں آپ سے لائٹر موڈ پہ شیئر کرتا جاتا ہوں جو آپ نے کہا۔ اس سے پہلے میری والدہ نے مجھے خود فون کیا کہ جب کھلے کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی پولنگ سٹیشن ڈھونڈنے میں موبائل میں نے کہا ماں اس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی اگر کوئی ایک بچہ بھی جو ہے کوئی سی ماں کا
اس وجہ سے شہید ہو جاتا کہ ہم یہ حفاظت نہ کرتے. آپ کو ضرور تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے کے لیے کہ آپ نے 800 پہ آپ کا ایگزیکٹ نہیں آیا, لیکن میں نے یہی جواب ان کو دیا کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پاکستان کون کون سے تھریٹس فیس کر رہا ہے, اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کون کون سے تھریٹس کو جو ہے وہ سامنے اس کو نہ صرف پرو ایکٹیولی, نہ صرف شہادتوں کے تھرو, نہ صرف جو ہے قربانیوں کے تھرو, ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی جو ہے کہ اس سیکیورٹی کو کیسے دیکھنا. دس واز دی پرپز, اور یہی میری آج سیکیورٹی کا کہ بہت سارے سوال موبائل, میں نے کہا جتنے سوال پوچھنے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ جو ہے اس فیصلے کے اندر کہ جناب کسی بھی صورت میں مجھ سے 100 بار بھی کہا جائے گا یہ فیصلہ, میں نے ایک بچے کی جان بھی, یہاں تو لاکھوں جانیں ایڈریس تھیں, لاکھوں جانیں. ایک پولنگ اسٹیشن سوچنے کہ ایک پولنگ اسٹیشن قلعہ سیف اللہ کے اندر جو اب اموات ہوئی وہ ایک موٹر سائیکل ڈیٹونیٹ کیا اور آپ کے سامنے آ گیا. تو کسی ایک پولنگ اسٹیشن میں جہاں میں گیا وہاں پہ تقریباً 700 سے 800 لوگ موجود تھے. پنڈی کے دور اڈیالہ روڈ کے پولنگ اسٹیشن پہ کیا ایک واقعہ وہاں ہو جاتا, ایک الیکٹرانک ڈیوائس سے باہر سے موبائل سے کسی نے بٹن دبانا تھا اور وہ ہزاروں اموات ہو سکتی تھی. کیا اس رسک کے لیے 12 گھنٹے کی جو تکلیف ہمیں شاید پولنگ اسٹیشن کو ڈھونڈنے میں ہوئی ہو, کہ واز اٹ ورتھ اٹ؟ آئی آلویز ول سے یس اٹ واز ورتھ اٹ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور یہ جو لوگ میں ایک ہی بات پھنساتا ہوں کہ سورہ الناس میں بار بار کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. ایک ہی بات ہے, ہمارے ملک کو ان وسوسے پھیلانے والوں سے, ہماری عوام کو جو ہے وہ ان سے ڈرنا پڑے گا, دور رہنا پڑے گا. آپ سب لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں ایک ہی بات کہوں گا, لیٹس بگن another day الیکشن. بہت اس کو پازیٹیولی پوری دنیا میں ہمیں پازیٹیولی پیش کرنا چاہیے, جو کہ پازیٹیولی ہم نے جو پروڈیوس کیا ہے اس رزلٹ کو, جو آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے. تو وی مسٹ ڈو. آپ کے افواج پاکستان نے اپنا رول ادا کر دیا, آپ کی پولیس اور لیویز نے اپنا رول ادا کر دیا الیکشن کنڈکٹ. مجھے امید ہے جو آپ کا سوال ہے الیکشن کمیشن بھی اپنا رول ادا کرے گا, اور ہم سب کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ پاکستان کی بیسٹ پرسیپشن اور پروجیکشن ہمارا, کیونکہ یہ جو رزلٹ یہ ہے ہمارا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ جی, میں ذرا ایک وضاحت کر دوں. کل سے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیٹ بند ہے. کل کوئی انٹرنیٹ بند نہیں تھا. جو فکس براڈ بینڈ ہے وہ چل رہا تھا, اور نہ انٹرنیٹ پر کوئی پابندی تھی نہ سوشل میڈیا پہ. جن لوگوں نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی تعریف کرنی تھی انہوں نے تعریف کی, جنہوں نے گالیاں نکالنی تھیں وہ کل بھی نکال رہے تھے, آج بھی وہ اس پر قائم ہے. تو یہ جو بات ہے, اور دوسری یہ بات کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو معطلی ہے یا اس کے عمل کے اندر جو بھی رکھنا ہے, یہ پاکستان نے ایجاد نہیں کیا. یہ دنیا بھر میں اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو بہت سارے ممالک ایسا کرتے ہیں. فرانس کے اندر بھی ہوا جب وہاں پر فسادات بڑھ کے, برطانیہ کے اندر بھی ہوا. ہمارے قریب ایک ملک ہے وہ بھی جمہوریت کا دائی ہے. 2022 میں سب سے زیادہ دنیا میں انٹرنیٹ 84 دفعہ جو ہے وہ بند کی گئی. تو اس طریقے سے کوئی, میں آپ کو بتاؤں کہ 2022 میں 187 شٹ ڈاؤنس ہوئے تھے دنیا کے 35 ممالک کے اندر. تو یہ وضاحت ضروری ہے. اور ہم سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف اس علاقے میں, اس ریجن میں کوئی نہیں لڑا. کوئی 15-17 سالوں سے 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, جن میں ہزاروں ہمارے جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. صرف کل کے واقعات وزیر داخلہ صاحب نے آپ کو بتائے, 61 واقعات, 16 شہادتیں, 54 لوگ زخمی. اسے ایک دن پہلے 28 شہادتیں. 15 جنوری کے بعد کوئی 47 واقعات ہوئے, اور جن میں 7 IED کے واقعات, 26 گرینیڈ کے واقعات. تو یہ ایک ہمارے لیے جو آپ کی جو موبلٹی ہے وہ بھی اہم تھی, لیکن آپ کی زندگی جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری تھی. اس لیے ہم نے اس کا خیال رکھا. جو صدر صاحب سے متعلق سوال ہے
وہ کیونکہ ہمیں اس سے فوکس سے ہٹا دے گا، اس لیے میں آخر میں جواب دے دوں گا. اویس کیانی صاحب 24 سے. گوہر اجاز صاحب بہت شکریہ. اسٹیٹ کی جو موبائل نیٹ ورک بند کرنے کی جو پالیسی تھی اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کیا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرسوں رات کو اگر یہ بتا دیا جاتا، کیونکہ جس طرح آپ کی والدہ کو پرابلم فیس کرنا پڑی، ہر شہری کو ہی یہ مسئلہ تھا اور کوئی ایشو نہیں تھا. سر یہ بتائیں کہ آپ کا ایک بڑا کلوز ورکنگ ریلیشن رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. آپ جو موجودہ جو سینیریو جو آ رہا ہے اس میں آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں کتنا ضروری ہے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ اکنامک کے لیے وہ بہت لازمی ہے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیا آپ کا مشورہ، کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ آپ سن لیں کہ ہم بہت پہلے یہ بتا دیں دہشت گردوں کو کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی دنیا میں جس میں سرپرائز جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر مقررہ وقت پر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ اعتماد رکھیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کی سیکورٹی کی وہ بہتر فیصلہ کریں. میں یہ بھی چلیں آپ کا جواب دیتا ہوں، بڑا پرٹیننٹ کویسچن تھا. میں 7 فروری کو پشاور گیا رات کو، اور ان کی سیکورٹی کا بریف لینے ان میں پوری ایجنسیز بیٹھی تھی، چیف سیکرٹری بھی تھے. جب انہوں نے ساری مجھے دی تو ہر چیز جو تھی وہ کمپیوٹر پہ اور ہر چیز آپ کی انٹرنیٹ بیس تھی. اور جو ہے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے جیسے تھریٹس ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اس کی پوری پریزنٹیشن دی کہ 32 لوگ ہیں. میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صرف ایک ڈرل کر لیں پشاور میں کہ آپ کا سارا سسٹم، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ کہ ہم سب اس ٹیکنالوجی کی طرف چل گئے، ہمیں تو اپنے فون نمبرز بھی یاد نہیں ہیں، تو اگر ہمیں بند کرنے پڑ گئے موبائل تو آپ کے پاس سب چیزیں جو ہے. میں یہاں تک تھا کہ میں نے اپنے انفارمیشن منسٹر سے بھی اپنے گھر کا فون نمبر پہنچوا لیا کہ آپ کو فون نمبر گھر کا یاد ہے. پوائنٹ اس کے جب سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں میں نے ان کو بھی نہیں ڈسکلوز کی، صرف ان کو اشارتاً کہا کہ اپنی ڈرل کر لیں، کیونکہ نہیں اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور پلاننگ کر لیتے. تو خدا کا شکر ہے آج کا دن میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سلام کرنا چاہیے اپنی فورسز کو، ملٹری فورسز کو، پولیس کو، لیویز کو، جنہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اتنے مشکل ٹرین میں، اتنے سخت ویدر میں آپ کے لیے ڈیوٹی انجام دی کہ آپ سب اپنا ووٹ ڈال سکیں. اس کے بعد ہمیں آج کا دن ہے سلام پیش کرنا چاہیے ہمارے جو ملٹری کے جو ہے 3 لوگ انہوں نے شہادت نوش فرمائی، ہمارے لیویز کے 2 لوگوں نے شہادت نوش فرمائی، ہمارے ساتھ پولیس والوں نے، ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ الیکشن سیف کنڈکٹ کرانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہمیں جو ہے اپنے 4 سٹیزنز 2 لوگ اور 2 بچے جو شہید ہوئے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے میرے حساب سے کہ ہماری قوم ہر چیز کرنے کے قابل ہے، ہم صرف فیصلہ کریں. بٹ یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور ایجنسیز. بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ فیصلے آپ کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں. اگر الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اگر کہیں نیت میں، جیسے میں نے کہا تھا انمل عمالہ بالنیت، اگر کہیں نیت میں فرق ہوتا تو یہ الیکشن رزلٹ نہ ہوتا. تھینک یو ویری مچ. غلام مصطفیٰ صاحب نیوز 1 سے. اچھا گوہر اجاز صاحب، آج آپ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے، جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی جس میں ٹی ٹی پی اور داعش اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ تنظیمیں جو ہیں وہ کارروائی کر سکتی تھیں. تو سوال یہ تھا کہ کیا داعش پاکستان میں منظم ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے یہاں پہ کارروائیاں کر سکیں؟ دیکھیں یہ کروڑوں لوگوں نے ہر حلقے نے ایک وقت میں باہر جانا تھا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں، داعش کو بھی دیکھ رہی تھیں، ٹی ایل پی کو بھی دیکھ رہی تھیں، اور تھریٹس جو تھیں ہمارے پاس ایکسٹرنل انٹرنل سب کو دیکھ رہی تھیں. اور جب آپ کے پاس واقعات، آپ کے پاس رزلٹ آ گیا کہ واقعات ہو ہی رہے ہیں، کہ یہ خودکش واقعات نہیں ہو رہے، موبائل ڈیٹونیٹڈ بامبس کے تھرو ہو رہے ہیں، تو یہ سارے چیزوں کو جب سامنے رکھا گیا اور 15 جنوری سے لے کے جتنے واقعات ہوئے تھے سب کو دیکھا تو اٹیک کیا تھا، ہینڈ گرینیڈ اٹیک کیا تھا، جو ہے خودکش حملہ ایک بھی نہیں ہوا، اور یہ سب موبائل ڈیٹونیٹڈ تھے. تو اس دن جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا. ہم اس دن رات تک چلے گئے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں، بٹ وہ جو رات کو 28 شہادتیں اور وہ دونوں واقعات بھی جو ہے موبائل ڈیٹونیٹڈ ڈیوائسز سے ہوئے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور جو ہے وہ طریقہ اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کلیئر جو ہے انفارمیشن موجود تھی.
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं आप में से हूँ। मैंने इस सिस्टम को जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली मैं बड़ी क्लोजली देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैंने इससे ज़्यादा प्रोफेशनल, मैंने इससे ज़्यादा टेक्निकल, मैंने इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार, मैंने इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं देखा, जितनी जो आँख हम बंद करके सोए हुए हैं वो जाग के आपकी हिफाजत कर रहे हैं। ये है स्पिरिट, और ये मैं उसकी गवाही, क्योंकि मैं तो केयर टेकर हूँ, मैं आप में से यहाँ आके एज ए कस्टोडियन बैठा हूँ, और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मैं उसी तरह आंखों से वो देखी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कमरुल मनव्वर साहब समा से क्या इलेक्शन कमीशन को इस मोबाइल सिग्नल्स के बंद करने के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया था, और अगर ये मोबाइल सिग्नल्स बंद हुए, इसके जिस तरह एक स्टीरियोटाइप बन रहा है कि ये जो टर्न आउट था उसको कम करने के लिए ये किया गया था, तो टर्न आउट में फर्क पड़ा इसके बंद होने से या नहीं? ये जवाब आपने देना है, क्योंकि मैं उसी तरह से इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स देख रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं। तो जब टर्न आउट होगा तो सामने आपको समझ आ जाएगा कि क्या टर्न आउट कम हुआ है नहीं। मैंने तो अपने घर का आपको किस्सा सुनाया, उनको सिर्फ 10 मिनट की कोफ्त हुई, सिर्फ 10 मिनट की, और उसके बाद वो अपने पोलिंग स्टेशन पे, मैंने अपनी वालदा का बता दिया जिनकी उम्र 75 साल है कि अगर उन्हें जाना था तो सिर्फ 10 मिनट की कोफ्त की कि एक नंबर बना के आ जाना था, तो उन्होंने, मैं एग्री करता हूँ, मैं हम सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमने जो कुछ किया सिर्फ इसलिए किया अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कि हम अपनी कौम के, अपनी आवाम की हिफाजत कर सकें, और मुझे 100 मरतबा भी ये फैसला करना पड़े अपनी आवाम की हिफाजत करने के लिए तो मैं करूँगा। और ये इस किस्म के जो फैसले होते हैं वो किसी से शेयर नहीं किए जाते और ना करने चाहिए, क्योंकि आपने सही वक्त पे सही फैसला बताना है ताकि हम हिफाजत कर सकें। और नेशनल सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड नेशनल सिक्योरिटी आज हम उसी पे फ़ख्र कर रहे हैं, और उसी को आज जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन कमीशन का काम है, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपके तमाम जवाबात, इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, चीफ इलेक्शन कमीशन और उनकी पूरी टीम आपके तमाम सवालात का जवाब जहाँ तक इलेक्शन है देंगे। हमारी आज, हमारी कल, हमारा गुजरा वक़्त जो है वो हर वक्त ये ड्यूटी है कि आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी सिक्योरिटी, आपके बच्चों की पीसफुल जो है लिविंग हमने कैसे इंश्योर करनी है, और ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ये कर रही हैं, जिसका मैंने आज उसकी तर्जुमानी की। और वो तमाम चीज़ें जो इस फैसले पे जो है जिसके वजह से, जिसके पस मंज़र में ये फैसला किया गया, मैंने तमाम पूरी कोशिश की कि मैं उसको देख। बट मैं फिर कहूँगा, सूरह नास आपने पढ़ी, वो आखिरी आयत है कुरान शरीफ की, खुदा के वास्ते वसवसे फैलाने वालों से डरें। वही वसवसे फैलाने वाले जो हैं हमारी कौम को जो है डिवाइड करें। हमारी कौम को इस वक्त जो है इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इलेक्शन हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे समझती हैं मुल्क को लेके आगे चलें, एंड दे शुड थिंक अबाउट द कंट्री। 25 करोड़ लोगों की ने अपना जो है वो राय दही का हक इस्तेमाल किया है कल। अब वो इन लोगों के ऊपर है कि जो है वो इन असेंबलीज़ में जाके हमारे मुल्क को जो है आगे लेके चलें, और मेचोरिटी और जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना सिर्फ मेचोरिटी बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान को लेके चलेंगे। आपके सवाल का जवाब कल कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर ग्रुप के जो सरबराह थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होती थी तब भी जमहूरियत होती थी और इलेक्शंस होते थे, और हमारी जो इंतखाबी तारीख है और जो रिवायत है वो आप सबको पता है कि लोगों को पता है कि उनके इलाके में कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं, उम्मीदवार आपको खुद लेकर जाते हैं, जो कैंप है वहाँ से पर्ची बनती है और किस तरह से करते हैं। और जो 8300 जो नंबर है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था वो 29 जनवरी से ऑपरेशनल था। जिसने उससे अपनी लोकेशन मालूम करनी थी वो उन्होंने कर ली थी। तो ये जो बात है कि इसकी वजह से कोई ऐसा मसला हुआ, तो ज़ाहिर है लोगों को कुछ मुश्किलात ज़रूर हुई मोबिलिटी के हवाले से, लेकिन जो ये फैसला करना वजारत दाखिला और सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम था कि लोगों की जो जानें बचाना है वो ज़्यादा अहम है, जो मोबिलिटी की जो मुश्किलात हैं। और इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा था कि उनका काम इलेक्शन कराना है, जिनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी है उन्होंने अपना काम किया है। वो ये नहीं कह सकते कि वो दबाव डालें वजारत दाखिला पे कि जी मोबाइल खोल दें और उसके नतीजे में अगर लोगों की जानें ज़ाया हों तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर होगी। तो ये बताना आपको ज़रूरी था।
عثمان مظفر صاحب نیو نیوز سے. سر یہ بتائیے گا آپ کچھ دن کے لیے وزیر داخلہ رہے, آپ کو کوئی ایسی بریفنگ دی گئی کہ پاکستان کے سیکیورٹی حالات کب ٹھیک ہو جائیں گے, اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک جماعت کا مینڈیٹ کسی دوسری جماعت کو دیا جائے تو وہ دہشت گردوں کا سب سے آسان ہدف جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے آج وزارت داخلہ کا قلم دان دیے ہوئے جو ہے تقریباً آج 16 دن ہو گئے. مجھے جو بریفنگز دی گئیں میں ان کو آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ایک لفظ میں, اور وہ ہے کہ میں نے اتنی پروفیشنل فورس جو ہے نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہے, نہ میرے خیال میں ایسی پروفیشنل فورس کہیں ہوگی, چاہے وہ آپ کی آرمی ہے, چاہے وہ آپ کی ایئر فورس ہے, چاہے وہ آپ کی نیوی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں, کیونکہ میں پھر آپ کو کہوں گی کہ میں ایک کیئر ٹیکر کسٹوڈین ہوں, یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کی طرف سے, آپ لوگوں کے اندر سے ہوں, نہ میرا کسی پالیٹکس سے تعلق ہے, نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. میں نے جن آنکھوں سے اور جس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ چاہے یہ پرسوں کے واقعات تھے جس پہ فیصلے ہوئے کہ جس ذمہ داری سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی جانیں جو ہے اور کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کیں, اور تمام چیزیں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی کریڈیبلٹی کے جناب یہ اس لیے کیا گیا, تو میں ان سارے باتوں کے جوابات میں نے اسی لیے آپ کو دیے تاکہ آپ کو اور آپ پوری قوم کو, اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ پوری قوم کو یہ سمجھائیں کہ this was required and this was done and there was no other motive other than to secure the lives and the security of the people of our country. That was the only motive and that was the only objective. ایک جو اہم بات ہے, یہاں ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی موبائل بند کرنے سے ووٹر تعداد جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کا نتیجہ نکلا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر 5 دھماکے ہو جاتے اور اس میں اگر 1000 یا 2000 لوگ جو ہے شہید ہوتے اور اتنے زخمی ہوتے تو اس وقت ٹرن آؤٹ کیا ہوتا. تو یہ فیصلہ کرنا کہ ٹرن آؤٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم سارے موبائل کھول دیں اور اس کے نتیجے میں کوئی شہادتیں ہو جائیں, تو یہ فیصلے کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرے خیال میں سیکورٹی اداروں نے درست فیصلہ کیا. لاسٹ کوسچن. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے سورۃ الناس کا بار بار حوالہ دیا, یہ وسوسے تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ملک کی تاریخ میں پہلی بار موبائل اور انٹرنیٹ کے بغیر انتخاب ہو. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب 2018 میں رات کو جیتے ہوئے جو ہے وہ صبح ہار جاتے ہیں, اور پھر 2024 میں رات کو جیتے ہوئے پھر صبح ہار جاتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پی ٹی اے ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ کل انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اور اگلے دن اچانک بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ وسوسے دنیا کو میں آپ کہتے ہیں دنیا کیسے ملے گی؟ 2018 میں بھی ہم وہ کر رہے ہوں, 2024 میں بھی ہم کر رہے ہوں. ہم کیسے مثبت پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچائیں؟ اور الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا آپ کے سامنے کہ انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہمارے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی اس کے بعد 2 گھنٹوں میں ٹرانسفر ہو سکتا تھا, 3 میں ہو سکتا. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, دن میں بند رکھا جانا ضروری تھا. آپ کا سوال کیا ہے؟ شارٹ سر میری بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنے گھنٹے تک اب تک بھی رزلٹ نہیں آئے, تو کیا اب تک بھی جو ہے وہ خطرہ ہے؟ اور ابھی تک جو ہے یہ اسلام آباد کے حلقوں کے پولنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے, کیا ان سے بھی دہشت گردوں کا خطرہ تھا؟ آپ کا تجزیہ ہم نے سنا اور آپ کے تجزیے سے ہم اتفاق نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کہ اس انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں, یہ واضح کرتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے. میں آپ کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں کیونکہ آپ نے نا ایک میں ان کا جواب دے دوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے سورہ ناس کا ذکر کیا کہ میں نے بار بار سورہ ناس کا کہ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. میں پھر یہی ریپیٹ کرتا ہوں, خدا کے واسطے اپنی ملک کی سالمیت کے لیے وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. یہاں پہ کسی جگہ پہ میں پھر بول رہا ہوں, آپ کو پرسوں کہا تھا انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی جگہ نیت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم نے قوم کی حفاظت کرنی تھی. یہی فیصلہ سیکورٹی ایجنسیز نے صرف ایک پوائنٹ پہ, سیکورٹی آف دی نیشن, سیکورٹی آف دی پیپل, سیکورٹی آف آر beloved countrymen, اس کے علاوہ کوئی اور نہ اس کی نیت تھی نہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ تھا. پلیز
آپ کی ذمہ داری ہے. صرف یہ بتائیے گا کہ اطلاعات یہ آئی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی یہ باتیں سامنے آئی کہ بعض جگہوں پر پولنگ عملے کو زد و کوب کیا گیا. یہ بتائیں وزارت داخلہ کو ایسی کتنی اطلاعات ملی ہیں صوبہ سندھ سے, صوبہ پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, یہاں سے ایسی کتنی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں کہ عملے کو زد و کوب کیا گیا یا انہیں پولنگ کرانے میں جو ہے مشکلات ہوئی اور وہاں پر سیکیورٹی والوں نے کوئی خدمات انجام نہیں دی؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ میرے پاس جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان میں 61 تشدد کے واقعات ہوئے اور اس میں جدید ترین ہتھیار جو ہے استعمال کیے گئے, اور ان تمام جو واقعات ہیں اس کے اوپر پوری جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو رہی, اور جو ہے جو اس کے جس جگہ پہ بھی یہ واقعات ہوئے ان کو جو ہے پوری جو ہے قانون کے تحت ان پہ کارروائی کی جائے گی اور کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی. بطور انٹیریئر منسٹر آپ کے 16 دن بھی اللہ کے فضل سے بہتری گزر گئے, آگے بھی 10 روز ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو آج امریکنز کا الیکشن پر, میرا آپ سے کویشچن, اس کے جو ان کا بیان آیا ہے کہ تشدد ہوا ہے, اس بارے میں آپ کا کیا؟ میں آپ کا پوائنٹ پڑھا, بہت آپ کا بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے, اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی امانت جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہے, نہ صرف میرے پاس. ایز انٹیریئر منسٹر اگر مجھے جو ہے وہ چارج دیا گیا اور 10 دن بھی, میں اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سرخرو کر دے کہ میں پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں, اور میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ جو حفاظت ہماری قوم کی میری ذمہ داری ہے, مجھے کرنے کی توفیق دے دے, کہ نہ اس قابل ہوں نہ میں سمجھتا ہوں, صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. اب جو بات ہماری پاکستان کی کریڈیبلٹی کی ہے, یہ ذمہ داری اب آپ کی ہے. یہ الیکشن ہوئے, پیسفل ہوئے, اور پیسفلی اتنی بڑی فورسز ڈپلوائے ہوئیں, 6 لاکھ سے زیادہ فورسز ڈپلوائے ہوئیں, QRF فورسز ڈپلوائے ہوئیں, ایویشن کی QRF فورسز ڈپلوائے ہوئیں, لیویز ڈپلوائے ہوئیں, پولیس ڈپلوائے ہوئی, اور اس کے بعد خدا کا شکر ہے سویلینز میں ہمارے پاس 4 ڈیتھس ہوئیں کل واقعات میں, جو میں نے آپ کو 55 واقعات کہے, 2 بچے اور 2 ہمارے جو ہے ایڈلٹس جو ہے وہ شہید ہوئے 4, اور انہوں نے اس کے بعد ہمیں اس کو جو ہے دنیا میں پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ دس از واٹ وی ڈیڈ اینڈ دس از واٹ وی اچیوڈ. اس کے بعد پاکستان, میں ایک ہی بات کہوں گا, پاکستان کو تو ہم نے لے کے چلنا ہے, آپ نے لے کے چلنا ہے. میرا فرض ہے, میں نے نبھانا ہے. اب یہ فرض آپ کا ہے کہ آپ دنیا کو کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں دیٹ وی ہیو ہیڈ دا موسٹ پیسفل اینڈ موسٹ آرگنائزڈ الیکشن of I think of recent history in Pakistan, and we are proud to hold this election in that manner. This is my answer to it. question آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ روز دیکھا گیا کہ انتخابات کے جو نتائج تھے وہ تسلی کے شکار ہوئے, آنا پھر ایک دم سے رک گئے, اور 4 سے 5 گھنٹے تک کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے کوئی نتیجہ نہیں آیا. اور اگلے روز آج کے روز جو ہے وہ جو جیت رہے تھے انتخابات, وہ فارم 45 جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دکھا رہے ہیں, اور جو سیاسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد شیر نے بوٹ پہن کر بھاگنا شروع کر دیا تھا, اس لیے یہ نتائج آئے. اس پہ آپ کا کمنٹ ہے؟ دیکھیں, آپ کو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے آج سیکیورٹی بریف دے رہی ہے جو کل کیا, یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے الیکشن کمیشن کی ہے. مجھے خود نہیں پتا کہ فارم 25 کیا ہوتا ہے, 45 کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میری ذمہ داری سیکیورٹی تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس کو سامنے آپ کو اس کی پیش. یہ الیکشن کمیشن آئی ایم اگین سیئنگ, میں الیکشن کمیشن کے بریفس میں گیا, الیکشن کمیشن نے مجھے بریف کیا وہ کیسے کر رہے ہیں. آئی ایم شیور الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے آپ کو بریف دینے کی, جیسے میں نے آپ کی سیکورٹی پہ دی, اور وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے تمام باتوں کا جواب بالکل جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ٹو یور سیٹسفیکشن وہ دیں گے. جو آپ سے متعلق سادہ سا سوال ہے اس کا جواب صرف دے دیں آپ. وہ پہلے بھی پوچھا میرے دوستوں بھائیوں نے کہ آپ کا مقصد تھا ووٹرز کی سیکیورٹی, ووٹرز موجود تھے پولنگ اسٹیشن پہ, ان کو تھریٹ تھی, وہ 5 بجے تک پولنگ کا ٹائم تھا, زیادہ سے زیادہ 6 بجے کر لیں اس کو, تو آپ کے سگنل تو جناب صبح 5 بجے تک نہیں آئے. جی میں پاسپورٹ بھی کرنا تھا, آروز کے پاس بھی جانا تھا, بہت ساری جگہوں پہ جواب دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کی
کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ جو ہمارے اسٹاف نے وہاں سے بیلٹ باکسز لے کے جانے ہیں ان کے اوپر جو ان کے راستے تھے ان کے اوپر آئی ڈی ڈیوائسز جو ہے اس کی نہ صرف جو ہے انٹیلیجنس انفارمیشن آئی بلکہ ان کو جو ہے ہماری ایجنسیز کو بتایا گیا کہ پورا پلان موجود ہے. اگر یہ بیلٹ باکسز وہاں سے جس وقت ہمارے تمام پولنگ کا سٹاف لے کے جا رہا تھا اور وہ دور دراز علاقوں سے ٹریول کر رہے تھے تو ان تمام لوگوں کی زندگی کی سیکیورٹی, وہ سب ہم جیسے ہیں, ان کی زندگی بھی اتنی ہی ضروری تھی ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان بیلٹ باکسز کو بھی پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ذمہ داری تھی حکومت کی. تو جو وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے جب تک ہمارے کو پوری اطلاع نہ ملی کہ جناب یہ ہر چیز سیکیور ہو گئی ہے ہم نے مکمل کر دیا. تھینک یو ویری مچ. الیکشن 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان سب سے پہلے کر رہے ہیں وائس نیوز پر, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھر 1 میں این 209 میں بھی مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہو چکا ہے, جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار سید خورشید شاہ جو ہے وہ 1,02,219 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں, جبکہ جے یو آئی ایف کے امیدوار محمد صالح 53,300 ووٹ لینے میں صرف کامیاب ہوئے ہیں. آپ کو آگاہ کرتے چلیں این 209 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے بارے میں, جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید خورشید شاہ جو ہیں وہ 1,02,219 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ جے یو آئی ایف کے امیدوار محمد صالح صرف اور صرف 53,302 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے یہ 300 پولنگ سٹیشنز کی کل تعداد تھی, جن میں سے 100% نتائج وائس نیوز کو موصول ہو چکے ہیں, جس کے مطابق این 209 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید خورشید شاہ جو ہیں وہ 1,02,219 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں, جبکہ جے یو آئی ایف کے امیدوار محمد صالح 53,302 ووٹ لے کر این 209 کی نشست ہار چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے امیدوار سید خورشید شاہ این 209 میں فاتح قرار پائے گئے ہیں. ان کے مقابلے میں جے یو آئی کے امیدوار محمد صالح 53,302 ووٹ لے کر این 209 کی جو نشست ہے اس کو ہار چکے ہیں. ویلکم بیک ناظرین.